अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज आपके साथ 3 खबरें शेयर करनी है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही वक्त पे आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको पहली खबर बताऊंगी कि आपको याद है कि कायद आज़म के मुजस्मे के सामने जो 2 लड़का लड़की ने बरहना शूट कराया था, अब उनके जो करता धरता उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो खुलेआम सामने आ गए हैं और उन्होंने क्या हरकत कर डाली है, शर्मनाक हरकत हुई है कराची के अंदर, वो आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि शाहिद अफरीदी जो हमारे साबिक कप्तान रह चुके हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके ऊपर मुकदमा एक किस्म का हुआ है और वो भी उनके पड़ोसियों ने किया है और 2018 से उनके पड़ोसी उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या उनका मसला चल रहा है शाहिद अफरीदी के साथ, वो आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि लाहौर के अंदर 4 लड़कियों के अगवा का जो मामला हुआ था उसका ड्रॉप सीन तो हो गया है, लेकिन इसमें ऐसे होलनाक किस्म के इंकशाफात मज़ीद सामने आए हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यानी इससे पहले भी मैंने आपको सारी रिपोर्ट दी थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह लड़कियां अपने घर से निकली थी, लेकिन फाइनली ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तमाम लोगों को बी अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कायद आज़म के मुजस्मे के सामने लड़का और लड़की ने जो नंगा शूट किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारा कट्टा चट्टा उनका बताया है। मैंने उसमें सारी डिटेल्स बताई हैं कि वो लड़का लड़की कौन है, क्या है, उनको किसने स्पॉन्सर किया था और किस तरह से औरत मार्च के अंदर भी वो शामिल हुए थे और वहाँ पर उन्होंने डांस किया था, और क्या है ये सारा मामला, उनका ताल्लुक कहाँ से, ये सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। वो वीडियो आप वहाँ से देख लीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि उनके जो करता धरता, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो औरत मार्च को हर साल फाइनेंस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हम जिन्स परस्ती को तकवीत देना चाहते हैं, हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देना चाहते हैं, और उसके लिए वो हमारे ड्रामाज में, हमारी फिल्मों में, बाहर की फिल्मों में पैसा देते हैं, स्पॉन्सरशिप दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उसमें बार बार सीन्स में ये दिखा सकें कि लड़का और लड़के का, लड़की और लड़की का ये ताल्लुक है। इनकी एक तंजीम है, आलमी तंजीम। उस तंजीम का नाम है LGBT, और अब उसके साथ Q का भी इन्होंने इजाफा कर दिया। LGBT का बेसिकली मकसद क्या होता है, और ये स्टैंड्स फॉर, यानी इसका एब्रीवेशन, किस चीज़ का एब्रीवेशन है ये? LGBT का मतलब है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल। बेसिकली ये 4 वर्ड्स का मजमूआ है जो कि LGBT के नाम से मशहूर है। अब कराची के DHA की फेज़ 7 के अंदर खुलेआम इनके जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने इनके झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं LGBT के। LGBT के झंडों का जो कलर होता है वो 7 रंग की पट्टियों का होता है। जहाँ पर भी आप लोग देखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पाकिस्तानियों को भी मैंने देखा है, इन बेचारों को पता नहीं चलता, खासतौर पे वो लोग जो लंडा पहनते हैं, वो बेचारे जाते हैं उस तरह के शूज़ खरीद लेते हैं, शर्ट्स खरीद लेते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, समझते हैं 7 रंग की पट्टियाँ, उनको यही नहीं पता कि ये 7 रंग की पट्टियाँ किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, ये LGBT को ज़ाहिर करती हैं। तो डिफेंस फेज़ 7 के अंदर ये वाक़या पेश आया है कि वहाँ पर इनके सपोर्टर्स ने खुलेआम झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं, जिसमें वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देंगे। और इस सिलसिले में वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, और एक शहरी को तो मेरी तरफ से बड़ा सलाम है, आप वीडियो देखें कि उसने आकर ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फ़ैन पेजेस के ऊपर आकर उसने ये वीडियो लगाया। वो क्या कह रहा है ज़रा सुन लीजिए, फिर हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। गे प्राइड का झंडा है, हम जिन्स परस्तों की जो मूवमेंट है उसका ये झंडा है, जो DHA फेज़ 7 एक्सटेंशन कराची में, आप अगर क्रीक व्यू रोड से जा रहे हो टुवर्ड्स कयूमाबाद तो ये उल्टे हाथ पे एक मकान की छत पे आपको मिलेगा। मैंने 1092 पे कंप्लेन करी कई दफ़ा, जो DHA का हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं करी इस झंडे को हटवाने की। बहुत अफसोस का मकाम है कि अब पाकिस्तान में ये हालात आ गए हैं कि हम जिन्स परस्तों के जो झंडे हैं वो छतों पे खुलेआम पाकिस्तान के झंडे के बराबर में लगे हुए हैं, लहरा रहे हैं। तो भाई क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह सुब्हान तआला आसानी करे। मैं एक रेफरेंस के लिए दिखा दूं कि ये फेज़ 7 एक्सटेंशन ही है। जो लोग DHA से वाकिफ़ हैं उनको आइडिया हो जाएगा। ये फेज़ 7 एक्सटेंशन का जो कब्रिस्तान आता है ये उससे पहले है। तो अगर कोई भाई, कोई साहब कुछ कर सकता है इस हवाले से तो वो ज़रूर करे। हमें इनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई पर्सनल परखाश नहीं है। हमें इस बात का इख्तलाफ है कि ये प्रोपगेट क्यों कर रहे हैं इसको, गे राइट्स की मूवमेंट को पाकिस्तान में, या गे राइट्स के लिए क्यों निकले हुए। हमें इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ है, लेकिन इन घर वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बंद कमरों के पीछे जो करें इनका मसला है, ये जाने, अल्लाह जाने। लेकिन इससे हमें डेफिनेटली इख्तलाफ है। इससे
مجھے تو اس بات پہ شدید غصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے, اللہ اس طرح کے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. باقی یہ کہ میں ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں, بھیا کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کریں. السلام علیکم. جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ہمارے حکام بالا ہمیشہ کی طرح خواب خرگوش میں ہیں, سوئے ہوئے ہیں کہیں, شاید کبھی جاگیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہماری اسلامی ریاست کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو پھر شاید ان کو خیال آئے کہ ان لوگوں کا پتہ لگا کر ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. ابھی تک تو لڑکا لڑکی کا کچھ نہیں ہوا, کیس تو کر لیا ہے لیکن ہونا کیا ہے, لڑکی نیو یارک کی ہے, بچ جائے گی. جناب اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر کا تعلق بھی کراچی ڈیفنس سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سابق کپتان اور ہمارے پیارے ہیرو یعنی کہ شاہد افریدی صاحب جو ہیں, ان کا تعلق جو ہے, ویسے تو وہ تعلق تو ان کا دوسرے شہر سے ہے لیکن وہ رہتے کراچی کے اندر ہے, ڈیفنس کے اندر ہی. فیس چلے میں آپ کو نہیں بتاتی. تو انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ اپنا وہاں پر گھر بنایا ہوا ہے, اور بہت بڑا ان کا گھر ہے, اور اس گھر کے اندر بھی انہوں نے کچھ ایسی خوبصورتی کے لیے وہاں پر ایک زو بھی بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے طرح طرح کے جو وائلڈ جانور ہوتے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے. اور اس سلسلے میں 2018 میں شاہد افریدی نے اپنے گھر کے اندر رکھا تھا ایک شیر, ببر شیر, یعنی پیٹ کے طور پہ رکھا تھا. اور اس وقت جو ان کے ہمسائے ہیں انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف والوں کو جو ہے ان کی شکایت کر دی تھی اور کہا تھا کہ آپ آ کر ان کے گھر میں کارروائی کریں, کیونکہ یہ جو شاہد افریدی ہیں بڑے انفلوئنشل ہیں, تو اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اس کے بعد محکمہ وائلڈ لائف والے ان کے گھر پہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو نوٹس بھی دیا تھا, اور پھر ببر شیر جو انہوں نے گھر پہ رکھا ہوا تھا جناب جی, وہ ان کو وہاں سے ہٹانے کا کہہ کر گئے تھے. اس کے بعد شاہد افریدی کی بڑی خبریں بنی تھیں, اور اس کے بعد ان کو آخرکار اپنا وہ جو پیٹ ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کو واپس کرنا پڑا تھا. اس کے بعد شاہد افریدی کو کیونکہ جانور رکھنے کا بڑا شوق ہے, تو انہوں نے اپنے گھر میں اور بھی بہت سارے ایسے جانور رکھے ہیں جس میں کچھ خطرناک قسم کے جانور بھی ہیں. سمجھ لیجیے کہ زو کے اندر جو جو جانور ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے اپنے گھر کے اندر رکھے, اور ان کے جو ہمسائے ہیں انہوں نے دوبارہ سے ان کی شکایت کر دی, اور اس کے بعد اب ان کو پھر سے نوٹس ملا ہے کہ آپ ان تمام جانوروں کو اپنے گھروں سے نکالیں, اگر آپ نہیں نکالیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک وکیل صاحب جو کافی بوڑھے تھے, یعنی بڑی عمر کے تھے, وہ باہر واک کر رہے تھے اور ایک شخص کے کتوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کو معافی نہیں مل رہی تھی, اور پھر فائنلی ان کتوں کو زہر کا انجیکشن دے کر مارنا پڑا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کتوں کا جب مالک تھا وہ اتنا رنجیدہ ہو گیا تھا کہ وہ جب کتے مر گئے تھے تو ان کے پاس لیٹ کر کافی دیر روتا رہا تھا. لیکن کیونکہ سزا یہ تھی کہ کتوں کو مارنا ہی پڑا, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا, تو اس وجہ سے اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. اب چلتے ہیں جناب جی تیسری خبر کی طرف. تو شاہد افریدی بھی تھوڑے سے جناب رنجیدہ ہیں کیونکہ وہ جانور رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ڈی ایچ اے میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنا یہ خواب پورا نہیں کر پا رہے, کیونکہ وہاں پر ایک رول ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے, اگر ان کو کوئی آپ کا ہمسایہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں زیادہ شور ہو رہا ہے, آپ کوئی پارٹی کر رہے ہیں, ساتھ والے آپ کے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, یا آپ نے کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کی شکایت کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے ہنجروال سے 4 لڑکیاں, آپ کو یاد ہے, دن دہاڑے اپنے گھر سے نکلی تھیں, اور ان کے اغوا کا ڈراپ سین یہ ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں اپنے گھر سے اس وجہ سے نکلی تھیں, 4 لڑکیاں جن کی عمریں جو ہیں وہ 8 سال, 10 سال, 11 سال اور 14 سال تھیں. 14 سال والی لڑکی سب سے بڑی تھی. یہ چاروں لڑکیاں آپس میں, 2 لڑکیاں جو ہیں وہ آپس میں سوتیلی بہنیں تھیں. سوتیلی بہنیں اس طرح سے تھیں کہ ان کے والد کا نام عرفان تھا, انہوں نے 2 شادیاں کی تھی, دونوں بیویوں کو چھوڑ دیا تھا. دونوں بیویاں تنگ آ کے اس لیے گئی تھیں کیونکہ وہ آدمی جو عرفان ہے وہ نشہ کرتا تھا, اور نشے کی لت سے دونوں بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں, لیکن پیچھے 2 بیٹیاں چھوڑ گئیں. ایک بیوی میں سے, پہلی بیوی میں سے ایک بیٹی تھی, دوسری بیوی میں سے بھی ایک بیٹی تھی. تو دونوں بیٹیوں کا نام تھا کنزا اور انم, اور جو دوسری لڑکیاں تھیں ان میں سمرین اور عائشہ تھیں جو ان کی ہمسائیاں تھیں, اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے رویے سے کافی دل برداشتہ تھیں. لاسٹ ولاگ میں جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ 2 لڑکیاں تو اپنے والد سے تنگ تھیں, لیکن جو دوسری ہمسائی لڑکیاں تھیں وہ کیوں ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے رویے سے کافی دل برداشتہ تھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک اور بھی چیز کی لت پڑ گئی تھی. وہ یہ تھی کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتی تھیں, اور وہ سمجھتی تھیں کہ باہر کی دنیا, جس طرح وہ معصوم تھی, گھر میں رہتی تھی, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, وہ سمجھتی تھی کہ باہر کی دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ آرام سے ہم جائیں گے, نام کمائیں گے, شہرت کمائیں گے, پیسہ کمائیں گے, ہمارے والدین تو گھر پہ بیٹھ کے نشہ کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں یہ چاروں لڑکیوں نے آپس میں اپنا ایک گینگ بنایا,
لیکن یہ نابالغ تھیں، ان کی ایج اتنی کم تھی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی. گھر سے نکلی صرف 600 روپیہ لے کر، رکشے میں آ کر بیٹھی ہیں. اس کے بعد اورنج لائن ٹرین پہ گئیں، پھر گلشن راوی گئیں، گلشن راوی سے یہ ایک رکشے پہ سوار ہوئیں، اس پہ 3-4 گھنٹے تک یہ گھومتی رہیں. اچھا، جو رکشے والا ان کو چھوڑتا ہے ان لڑکیوں کو 3-4 گھنٹے گھمانے کے بعد، اس کا نام تھا ارسلان. ارسلان نے ان کو قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے پاس اتار دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہانی میں ٹوسٹ بھی یہاں سے آتا ہے. اگلا جو رکشہ ہے یہ لڑکیاں لیتی ہیں، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ٹوٹل 600 روپے تھے. جب اگلا رکشے والا آتا ہے تو اس کا نام ہے قاسم. اب قاسم ان کو جب بٹھاتا ہے تو وہ ان تمام لڑکیوں کی کانورزیشن کو سن لیتا ہے. یہ لڑکیوں سے یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جوہر ٹاؤن میں جانا ہے. اس قاسم نما گندے آدمی کو راستے میں شک ہو جاتا ہے. یہ سمجھ جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہیں، معصوم ہیں، نابالغ ہیں. وہ رکشہ روکتا ہے، ان لڑکیوں سے پوچھتا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. یہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم جوہر ٹاؤن میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک باجی رہتی ہیں جن کے پاس پہلے ہم کام کیا کرتے تھے. وہ ایک بڑی کائنڈ خاتون ہے، ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہم ان کے گھر میں رہ کر کام کریں گے اور وہیں سے ہم پیسے کما کے اپنی گزر بسر کریں گے، کیونکہ ہم اپنے والد کے پاس نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ شیطان صفت آدمی قاسم یہ کیا کرتا ہے، یہ آگے اپنے ایک دوست کو فون کرتا ہے جس کا نام ہے آصف. اب یہ آصف کیا کرتا ہے، آصف جو ہے یہ لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اور یہ دبئی لے کر جاتا ہے اور ان کو بیچتا ہے، ان کا کاروبار کرتا ہے. اب یہ قاسم جو ہے اپنے دوست آصف کو کہتا ہے کہ تم اپنے گھر پہ، یعنی میں اپنے گھر پہ ان لڑکیوں کو لے کر آ رہا ہوں، وہاں پہ میرا انتظار کرو، میں ان لڑکیوں کو بیچوں گا. اس کے بعد یہ ان لڑکیوں کو لے کر جوہر ٹاؤن جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے جو کہ گرین ٹاؤن کے پاس ایک قصبہ ہے، وہاں پر ہے. اب جب یہ گھر جاتا ہے تو آگے اس کی بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی لڑکیاں سپلائی کرتی ہے. اور وہاں پر جانے کے بعد آگے ان کا جو دوست آصف جس کو انہوں نے کال کی ہوتی ہے، آصف پہنچ جاتا ہے. آصف کو یہ جناب علی فرماتے ہیں محترم کہ یہ جو 4 لڑکیاں ان میں سے آپ کس کس کی کتنی قیمت لگاتے ہو. اب کیونکہ باقی 3 لڑکیاں بہت چھوٹی تھیں اور ان میں سے جو سب سے بڑی عمر کی لڑکی تھی یعنی 14 سال کی تھی، اس کا ریٹ لگاتا ہے آصف 1 لاکھ روپے. وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپے میں یہ لڑکی آپ مجھے بیچ دو. اس کے بعد وہ آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے اور چاروں لڑکیوں کو لے کر وہ ساہیوال پہنچ جاتا ہے. ساہیوال جانے کے لیے یہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس میں جو بڑی والی لڑکی جس کو انہوں نے بیچا ہوتا ہے اس کو آصف کی بیوی کے ساتھ اور باقی 3 لڑکیوں کو اپنے ساتھ یہ رکشے پر لے کر جاتا ہے قاسم. اور جا کر آصف کے ساتھ آگے کہبہ خانے پہنچ جاتے ہیں. وہاں جا کر یہ لڑکیوں کا سودا کر کے ان کو بیچ دیتے ہیں. جیسے ہی یہ بیچتے ہیں، وہ جو کہبہ خانے کا جو مالک ہوتا ہے، ذرا اس کی کہانی سنیں کہ کس طرح سے لڑکیاں بازیاب ہوئی ہیں. یہاں سے پھر سے کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے. کہبہ خانے کا جو مالک ہوتا ہے اس کا نام ہے شہزاد. اب جب یہ لوگ پہنچتے ہیں کہبہ خانے تو کہبہ خانے کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ شہزاد کو پولیس پہلے ہی 1 دن پہلے اپنی حراست میں لے چکی ہے اور شہزاد جو ہے وہ 1-2 دن کے اندر آ جائے گا، کیونکہ جو پولیس والے ہوتے ہیں زیادہ تر کہبہ خانے والوں سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سلسلے میں اگلے ہی دن بیل پر ریلیز ہو کر آ جاتا ہے شہزاد، جو اصل میں کہبہ خانے کا مالک ہوتا ہے. لیکن اچانک جب وہ ٹی وی آن کرتا ہے گھر آ کر تو وہ دیکھتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ 4 لڑکیوں کی گمشدگی کا معاملہ چل رہا ہے اور ان لڑکیوں کی شکلیں بھی دکھائی جا رہی ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ. اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ 4 لڑکیاں تو وہ رکشے والا ہمارے ہی کہبہ خانے کو بیچ کر چلا گیا ہے، تو وہ گھبرا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پولیس کو کے اوپر بڑا دباؤ ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ عابد ملی کے کیس سے لے کے عثمان مرزا تک اور ظاہر جعفر سے لے کر اب تک کتنے سارے کیسز سامنے آئے ہیں، تو پولیس اس چیز میں اب لوگوں کو نہیں چھوڑ رہی ہے. تو اس سلسلے میں یہ جو شہزاد کعبہ خانے کا مالک ہے یہ ڈر جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کرتا ہے کہ اس لڑکی کا موبائل لے کر اس کی سم توڑ دیتا ہے. سم توڑنے کے بعد یہ اس چاروں لڑکیوں کو پکڑتا ہے اور چاروں لڑکیوں کو پکڑ کر یہ لے جاتا ہے اپنے کعبہ خانے سے تھوڑی دور، اور وہاں جا کر سڑک کے اوپر ان 4 لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے. لڑکیوں کو چھوڑنے کے بعد ان کا موبائل تو انہیں دے دیتا ہے لیکن اس میں سم نہیں ہوتی ہے. اب یہ 4 لڑکیاں جو ہیں ان میں سے ایک لڑکی اپنا فون آن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس میں سم نہیں ہوتی، لیکن آپ کو پتہ ہے EMEI نمبر ہوتا ہے فون کا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے حساس ادارے ان کو ٹریس کر لیتے ہیں. اچھا، پولیس کو کچھ پتہ نہیں ہے، پولیس کو کوئی خبر نہیں ہے. اب یہ جو کعبہ خانے کا مالک شہزاد جو ان 4 لڑکیوں کو جا کے سڑک کے اوپر چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، بعد میں اپنے گھر آ کر یہ خود ہی ایک نامعلوم شخص بن کے 15 پہ کال کرتا ہے
اور پولیس کو کہتا ہے کہ میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا ہے اور شاید یہ غالباً وہی لڑکیاں ہیں جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ فلاں فلاں سڑک پہ کھڑی ہیں، آپ ان کو آ کے پکڑ لیجئے۔ پولیس فوری طور پہ آتی ہے، 4 لڑکیوں کو پکڑتی ہے، اور اس کے بعد کڑی سے کڑی ملتے یہ لڑکیاں جب اپنا بیان دیتی ہیں، جب یہ بتاتی ہیں کہ جناب ہم کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ شہزاد کون ہے، ارسلان کون ہے، قاسم کون ہے، یہ لڑکیاں جب بتاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سارا گینگ پکڑا جاتا ہے ساہیوال تک، یعنی لاہور سے لے کے ساہیوال تک یہ سارا گینگ، وہ اس کی بیوی، وہ جو سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ، یہ رکشے والے، اور وہ جو آصف نام کا بندہ ہے جس کو کال کی تھی رکشے والے نے، جو اس کا دوست تھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ اوبر اور کریم ٹیکسی سروس چلاتا ہے۔ سوچئے کس قدر خطرناک بات ہے کہ وہ ٹیکسی چلاتا ہی اس نیت سے تھا کہ اگر کوئی لڑکی اکیلی سوار ہوتی ہے خدا نخواستہ تو وہ اس کو اپنی لوکیشن پہ لے جائے۔ کیسی کیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فائنلی یہ چاروں لڑکیوں نے اپنے گھر جانے سے پہلے انکار کر دیا تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ان لڑکیوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ اپنے والد سے بہت تنگ ہیں، یہ واپس نہیں جانا چاہتی، لیکن فائنلی آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور بعد میں ان کا کیا انجام ہوگا اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ بھی آگے سے نشئی ہے، اور یہ لڑکیاں پھر آگے جا کے کیا کریں گی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ان کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے کیونکہ ان کو بازیاب کرایا گیا تھا کہبہ خانے سے، تو ان کا میڈیکل الحمدللہ شکر ہے کہ ٹھیک آیا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تشدد یا زیادتی اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی تو یہ پہنچی ہی تھیں اور ان کو بیچا جانا تھا آگے، اور کیونکہ یہ ابھی چھوٹی تھی عمر کی تو ان کے ساتھ کہبہ خانے کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ تو اب اس میں جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی، لیکن یہ واقعہ سننے کے بعد لوگ بہت زیادہ سہم گئے ہیں، بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، اور لوگ ظاہر جعفر کے کیس کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کس کس طرح کے گھنونے کھیل چل رہے ہیں، یہ سب کچھ سن کے یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔